खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमक दियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। क्रेविंग जो है वो एक ज़िद्दी चीज़ है, एक ढीठ चीज़ है। ये महज ख्वाहिश नहीं है जिसके बारे में आप चाहें तो आगे बढ़े, चाहे तो पीछे हटें। ये महज तमन्ना या आरजू नहीं है जो हलकोरे लेती रहती है लेकिन परेशान नहीं करती। ये एक जुनून की कैफियत बन जाती है। क्रेविंग्स का जो ताल्लुक है ना, या तलब का जो ताल्लुक है, वो दिमाग से है। यानी ये दिमाग से उभरती है। यानी ये केमिकल्स, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री की बात की, तो ये वहाँ से ओरिजिनेट होने वाली कोई चीज़ है। यानी ये दिमागी मसला है। ये केमिकल्स का बहाव है। ये बारूद है, जब इकट्ठा हो जाता है तो एक धमाके से सब कुछ उड़ जाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ख्याल नहीं है, ठीक, ये एक अंदरूनी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये जो रिलेशनशिप की तकलीफ़ें हैं ना, इनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से भी है, नज़रियात से भी है। और जो सबसे मुश्किल बात मुझे लगती है कि वो अगर हम किसी फैमिली को एजुकेट करते हैं ना कि ये जो आपकी रिश्ते में तकलीफ़ है, क्योंकि जो को डिपेंडेंट होगा ना उसके साथ गिले होंगे दूसरों के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद आवान है। आप इस वक्त यू आस्क फॉर इट देख रहे हैं। ये प्रोग्राम अपनी नोयत का ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि ये दुनिया में वाहिद ऐसा शो है जो कि नशे की बीमारी, उससे जुड़े हुए मसाइल, फिर साइकाइट्रिक इलनेसेस, उनके ऊपर किया जाता है। और ये डेली की बुनियाद पे बराह रास्त नशर होता है, जिसमें आपके कमेंट्स आते हैं, आप अपने सवालात भेजते हैं, उनके ऊपर बातचीत होती है। और वो जो सवाल होते हैं जो कि आपकी तरफ से, आपकी फैमिलीज़ की तरफ से आते हैं, तो फिर हम उस पर ये बातचीत करते हैं कि उनका फिर हल क्या है उन मसाइल का। ये प्रोग्राम जो कि डेली की बुनियाद पे होता है, तो ये पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों और 4 मुख्तलिफ सेंटर से आप बराह रास्त देखते हैं, लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची। और आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है तो आज के प्रोग्राम वैसे ही बहुत ख़ास होता है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं डॉक्टर सदाकत अली। आप विलिंग वेज के बानी और सरबराह हैं। आपको एडिक्शन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करते हुए, एडिक्शन काउंसलर के तौर पे काम करते हुए कोई 5 दहाइयाँ हुई और आपने लाखों ज़िंदगियों को बराह रास्त या फिर इनडायरेक्टली तब्दील किया। आपकी कोई 11,000 से ज़्यादा ऐसी वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनसे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बदलते हैं। आपकी बेशुमार किताबें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं और उनसे अपनी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।
ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہوا کرتی ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز کے لیے. کوئی 11 سال سے زاہد کار صاحب کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے. کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا موجود ہوا کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ وہ ابھی امریکہ کی فضاؤں میں ہیں اور کوئی 2 ہفتے کے لیے ان کا وہاں پر قیام ہے. تو امریکہ کے ساتھ ایسے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر حماد جو ہیں وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہیں 2 ہفتے. ابھی کل ہی ان کا ٹیلی فون مجھے آیا تھا امریکہ سے, تو بتا رہے تھے کہ ایک کانفرنس کے لیے وہ وہاں گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اکیلا ہی ہوں, میں آزاد ہوں. میں کہا لیکن یاد رکھیے گا اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح بات, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنے پروگرام میں پچھلے کچھ جو 2-3 مختلف پروگرامز ہیں اس میں ہم نے کریونگ کے اوپر بات کی, ہم نے ٹریگرز پہ بات کی, کریونگ پہ بات کی, ارج پہ بات کی, اس سارے سلسلے کے اوپر بات کی کہ کوئی کس طرح سے کھینچا چلا چلتا ہے. وہ ہم ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں. اس میں وہ ہے کہ کسی انسان نے کہیں پہ جانا ہو تو اچانک سے وہ گاڑی مڑ جاتی ہے کسی بیکری کی طرف, کسی ایسے دوست کے گھر کی طرف کہ جہاں پہ نشہ ملتا ہے. تو آج بھی چونکہ اتنا زبردست فیڈ بیک آیا آڈینس کی طرف سے اور انہوں نے اپنے سوالات بھیجے اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف نشے کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی زندگیوں کا مسئلہ ہے. کسی کا وزن زیادہ ہے تو وہ اس مسئلے کے ساتھ ہے, کسی کو شوگر کی بیماری ہے اس مسئلے کے ساتھ ہے, کوئی نشے کا مریض ہے اس مسئلے کے ساتھ ہے, تو کوئی ریلیشن شپ میں ہے تو اس مسئلے کے ساتھ ہے. تو ہم نے پھر یہ چوز کیا کہ آج ہم کریونگ کے اوپر بھی بات کریں گے, ساتھ پھر نشے کی بیماری کو بھی ٹچ کریں گے, ساتھ پھر اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو لوگ کو ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو کو ڈیپینڈنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے, اس کا کریونگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی کوئی ایسا رشتہ کہ جہاں پہ آپ ہنسے دوسرا ہنسے اور بلکہ دوسرا ہنسے تو آپ ہنسے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود خوش رہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی, دوسرے کے دکھ کے ساتھ ہمارا دکھ جو ہے وہ بستہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. پھر اس پہ بات کرنی ہے کہ کسی کی کوئی بات مانی جائے نہ مانی جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کی موضوعات ہیں. سر یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ کریونگ کے اوپر ایک تو بڑا زبردست فیڈ بیک آیا. کریونگ کی اگر بات کی جائے تو ہمیں جو فیڈ بیک آیا اس میں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ صرف نشے کی بیماری میں تو نہیں ہے. کریونگ لوگ کہتے ہیں کہ خیال کی بھی کریونگ ہے. ہمیں کسی نے یہ میسیج بھیجا کہ میں OCD کا مریض ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات میرے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ مجھے جو خیال آتے ہیں ہاتھ دھونے کے یا مختلف, تو انہوں نے کہا کہ ان ٹیکنیکس کو میں خود یوز کر رہا ہوں اور مجھے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ پھر بڑا وسیع موضوع بنتا ہے. کیا کریونگ کو کس کس ڈومین میں ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ کریونگ پہ ہم اسی وجہ سے بہت سے پروگرام کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور صرف نشے کے مریضوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے دیگر پہلوؤں میں اس کی افادیت ہے. لوگ جو ہیں جب اوور ایٹنگ کر کے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور پھر فیصلے کرتے ہیں کہ وہ وزن کم کریں گے, وہ ڈائٹنگ کریں گے, تو بعد ازاں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہایت خاموشی سے ان کے اندر سے ایک سازش جنم لیتی ہے اور وہ لڑک کے دوبارہ اسی چنگل میں پھنس جاتے ہیں, ڈلوان سے پھسلتے ہوئے نیچے گڑھے میں جا گرتے ہیں. سگریٹ چھوڑنے والوں کو بھی یہ بارہا تجربہ ہوتا ہے. لوگ بریک اپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس جو ہے ان کو طلب مجبور کرتی ہے کہ وہ میک اپ کریں. تو یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی اور بھی ہے جو کہ ہمارے منصوبوں کو ناکام بناتا ہے اور وہ خاموشی سے اندر ایک ایسی جدوجہد شروع کر دیتا ہے جس سے کہ ہم اپنی ول پاور کے باوجود چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہمہ جہت موضوع ہے. انسانوں کے اوپر ان کی مرضی نہ چلنا, طے شدہ پرنسپل سے انحراف کرنے لگنا, اور اس سے پھر خفت کا احساس ہوتا ہے, شیم ہوتی ہے, پھر گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا, میں نے بتایا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا یا میں ایسا کروں گا اور پھر میں نہ کر پایا. اس سے کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو اب سائنس نے بہت اچھی طرح اسٹڈی کیا ہے اور اس کے جو پرنسپلز ہیں وہ متعین کر دیے ہیں, کیونکہ اگر ہم پرنسپلز کے اوپر چلیں گے تو ہم تحفظ کے ڈھانچے میں آ جائیں گے. یعنی کسی ایک تحفظ کے ڈھانچے میں ہونا زیادہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن ہے
بنسبت زور لگاتے رہنے کے، جیسے ول پاور کے ذریعے، گرٹ کے ذریعے، جیسے ہم کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں لیکن اندر بے چینی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں اور سارا جسم سر سے پاؤں تک جو ہے وہ الجھن میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ کریونگ جو ہے وہ ایک ضدی چیز ہے، ایک ڈھیٹ چیز ہے. یہ محض خواہش نہیں ہے جس کے بارے میں آپ چاہیں تو آگے بڑھیں، چاہے تو پیچھے ہٹیں. یہ محض تمنا یا آرزو نہیں ہے جو ہلکورے لیتی رہتی ہے لیکن پریشان نہیں کرتی. یہ ایک جنون کی کیفیت بن جاتی ہے جس میں لگتا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. تو اس کے سامنے جو ہے پھر جب بندہ سرنڈر کرتا ہے اور اس کے منصوبے زمین بوس ہوتے ہیں تو خفت کا سامنا بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی اور نقصان بھی اٹھانا. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی دماغ یا نفسیات وہاں سے اس کا تعلق ہے کہ یہ کوئی خیال ہے، لیکن پھر جب ہم لوگوں کے سے سنتے ہیں تو وہ جو ہاتھوں کا اس خیال کے اوپر چلنا ہے وہ تو پھر صرف خیال نہ رہا، فزیولوجیکل کوئی چیز ہے، کوئی فزیکل. ایکچولی یہ خیال ہوتا ہی نہیں، یہ کیمیکلز کا بہاؤ ہے. یہ بارود ہے، جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو ایک دھماکے سے سب کچھ اڑ جاتا ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک خیال نہیں ہے، ٹھیک، یہ ایک اندرونی بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں بہت ساری کیمسٹری انوالو ہے کہ جو ہمیں پرجوش بھی کرتی ہے اور ہمارے جوش و جذبے کو مدھم بھی کرتی ہے. تو اس کو چونکہ اب سمجھ لیا گیا ہے اور ایک سیکوینس بنا لیا گیا ہے کہ کیسے جتنا آپ اچھی طرح اس کو سمجھیں گے جی تو ویسے ہی زیادہ اچھے انداز میں آپ کریونگ کا مقابلہ کر سکیں گے اور اپنی حفاظت کر سکیں گے. سر سب سے جو اہم بات ہے نا جو ہم پچھلے پروگرامز میں بھی ڈسکس کرتے رہے وہ یہی ہے کہ کریونگز کا جو تعلق ہے نا یا طلب کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے، یعنی یہ دماغ سے ابھرتی ہے. یعنی یہ کیمیکلز جیسے آپ نے بائیو کیمسٹری کی بات کی تو یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہونے والی کوئی چیز ہے، یعنی یہ دماغی مسئلہ ہے. یہ تو سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے آسانی سے کہ جب ہماری مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہم وزن کم کریں گے تو یہ آواز کہاں سے آتی ہے کہ تمہیں اس وقت رس ملائی کھانی ہی کھانی ہے، نہیں تو کچھ ہو جائے گا، تو نہیں تو کچھ ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یوں سمجھ لیں کہ وقتی طور پر جب مچل اٹھتا ہے انسان کسی چیز کے لیے، طلب کے ہاتھوں جب مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی یادداشت مدھم ہو جاتی ہے. ویسے تو یادداشت ہر قسم کے جذبات میں مدھم ہو جاتی ہے، چاہے وہ غصہ ہو یا چاہے وہ خوشی ہو. یادداشت اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. حد سے زیادہ خوشی بھی انسان کو ناسمجھی کی طرف لے جاتی ہے، غلط فیصلوں پہ مجبور کرتی ہے. تو فنگر ٹپس پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں جذبات میں بھی یاد رہتی ہیں. جی تازہ سیکھی ہوئی چیزیں تو ہمیں جذباتی کیفیت میں بالکل بھول جاتی ہیں. لہٰذا کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے بات کو سمجھ لیا ہے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جب یہ موقع آئے گا تو میں سنبھال لوں گا اس کریونگ کو. لیکن جب کریونگ آتی ہے تو پھر ہم ایسا کر نہیں پاتے. اور وقت سے پہلے پرنسپلز طے کرنا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کچھ پرنسپلز ہیں، جیسے ٹریفک کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جو فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو لیفٹ ہینڈ چلنا ہے، سرخ بتی پہ رکنا ہے، رنگ روڈ پہ سپیڈ 100 ہوگی، موٹر وے پہ 120 ہوگی، یا یہ سب چیزیں آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. پرنسپل ان کا موڈ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ ڈائریکشنز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہی ہے، اصول کہہ لیں، ویلیوز کہہ لیں، ڈائریکشنز کہہ لیں. اسی طرح رشتوں میں بھی ہم نے اصولوں کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب ہم رشتوں میں اصولوں کو فالو نہیں کر پاتے، ہمیں اندر سے کوئی کمپلشن ہوتی ہے کہ اس رشتے میں ہمیں یہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے یا یہ غلط بات بھی مان لینا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، جیسے کہ ہم لوگ خود بھی، ہمارا دماغ جو ہے وہ جگاڑ کا بڑا قائل ہے. جی یعنی کوئک کام ہونا چاہیے. ہم سب جلدی کوئی کام چاہتے ہیں. ہمیں انتظار کرنا کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے قدرت نے ڈیولپ کی ہوئی ہے ہم میں
کہ اگر ہم عادتیں نہ ہوتی ہم میں اور ہم عادتوں سے فائدہ نہ اٹھا پاتے تو پھر کوئی بھی اسپیڈ سے ٹائپ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی گاڑی کو ایسے آٹومیٹک طریقے سے نہیں چلا سکتا تھا. پھر خواتین روزانہ گھر میں ہنڈیاں پکاتے ہوئے ایک ہی سوچنے اور انتظار کرنے کے پروسیس سے گزرتی ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 4 چولہے جل رہے ہوتے ہیں اور خواتین ایک پہ روٹی، ایک پہ سالن، ایک پہ کچھ، وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سافٹ ویئر آپ سمجھ لیں، عادت ایک سافٹ ویئر جی. ہے. اور جب عادت ہمیں فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے تو پھر بھی وہ ایک سافٹ ویئر ہی ہوتی ہے، لیکن پھر ہم اس کو علت کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ہیبٹ اور ایڈکشن کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے ہیومن برین کی، یہ خوبصورتی ہے کہ جو چیز ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اور جو چیز جو ہے ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ابتدا میں، تو یا کوئی ریوارڈ ملتا ہے جس چیز کا، تو اس کا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ توجہ نہیں دینی پڑتی اور ہم وہ کام آسانی سے کر گزرتے ہیں. سر اس میں یہ سمجھنا بھی تو کافی ضروری ہے نا، جیسے ہم جو غلطی سے اپنے برین کو اپنا آپ سمجھتے ہیں کہ برین ہمارا نمائندہ ہے، تو اوریجنلی ہمارا نمائندہ تو ہمارا مائنڈ ہے. یعنی جیسے دل اپنا فنکشن سارا کچھ کر رہا ہے، ہم سے پوچھ کے نہیں کرتا، وہ ایک اپنا پروسیجر چلائے ہوئے ہے، کڈنی چلائے ہوئے ہے، لنگس چلائے ہوئے. تو وہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں رات کو 11:30 بجے سونے کا، اور برین کہتا ہے کہ اچھا ویسے ڈونلڈ ٹرمپ آج کل جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر برین نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہمارے اوریجنل فیصلے سے اپوزٹ ہے. تو یہ کیا ہر وقت برین اور مائنڈ کی ایک جنگ ہے، اور کیا برین اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیچھے لگا لیتا ہے؟ دیکھیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اصل ہمارا ترجمان ہے اور اسی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور اس کا ہی زندگی میں احتساب ہوتا ہے. ٹھیک. اور ماسٹر مائنڈ کے بارے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ترجمان ہمارے سر میں رہتا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے سر میں ہمارا برین بھی رہتا ہے. تو جب وہ ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو دور سے دیکھنے والوں کو بھی یہی لگے گا نا کہ یہ ایک ہی گھرانہ ہے، یہ ایک ہی فیملی ہے، یہ ایک ہی آئیڈینٹی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر میں کرایہ دار بھی رہتے ہوں اور مالک مکان بھی رہتا ہو، لیکن اجنبی یہی سمجھیں گے کہ یہ کرایہ دار اور مالک مکان کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی فیملی ہے. اسی طرح ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور ہمارا جو برین ہے، یہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مالک ہے. اور جو ہمارے دماغ میں کوئی اگر آرگن ہے یا دیگر جو ہمارے جسم میں آرگنز ہیں، تو وہ تو سب سروینٹ ہے نا، وہ اس کی ملکیت ہے. ماسٹر مائنڈ کو یہ ایسٹس دیے گئے ہیں، قدرت نے ہمیں دماغ، دل اور پھیپھڑے، معدہ، یہ سارے ایسٹس دیے ہیں جن سے ہم ایک چلتا پھرتا کارخانہ ہے اور ہم انرجی پیدا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اور ہمارے جسم میں کروڑوں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ گوشت پوش کا انسان محض اس ماسٹر مائنڈ کے زندہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات 100 برس تک کی عمر پا لیتا ہے. سر جیسے بھی سافٹ ویئر کی بات آپ نے کی، میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ڈسکشن میں لانا چاہوں گی کہ جیسے سافٹ ویئر آپ نے کہا کہ ہیبٹ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم سوچتے ہیں، شروع میں وہ کانشیسلی ہمیں کرنا پڑتا ہے اور پھر ہمارے ہی برین کا ایک پارٹ ہے کہ وہ اس کو آٹومیشن پہ لے جاتا ہے نا، کہ اس پہ پھر اتنا ہمیں کانشیس فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ سافٹ ویئرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے رشتوں کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو رشتوں کے بارے میں کچھ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوئے ہیں جو کہ میلویئرز کہے جا سکتے ہیں، جیسے کو ڈیپینڈنس کی بات شروع میں ہو رہی تھی، یا رشتوں میں انٹر ڈیپینڈنس کا نہ ہونا، یا روگی پن کا آ جانا، یا ایسی عادات اور رویوں کو اپنا لینا جو ایڈکشن کے کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہیں، جیسے کسی پرسن کی. تو یہ جو سافٹ ویئر ہیں اور یہ جو ڈیولپ ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ خود ہی ہو گئے، تربیت، ماحول، جینز، یہ ساری چیزیں ملا کر.
اب ایک سافٹ ویئر جو غلط ڈیولپ ہوا, لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل کہ ریلیشن شپ کا. اب ہم ایڈکشن میں ہم نے یہ پڑھا, ہم نے یہ اس پہ ٹریننگز بھی دی کہ کو ڈپینڈنس شروع تو یہاں سے ہوئی تھی نا, کہ ایڈکٹس کی جو وائفس ہیں ان کے اوپر یہ کام ہوا, انہوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا اور وہاں سے یہ ٹرم بھی آئی. لیکن ان جنرل بھی رشتوں میں کو ڈپینڈنسی جو ہے, یعنی روگی پن, یعنی اگر کوئی آپ کا لوڈ ون خوش ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. دا سافٹ ویئر از کہ خوش ہونا چاہیے. آپ نہ نہیں کہہ سکتے سرٹن رشتوں کو, آپ کو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹڈلی کسی ایک خاص یا رشتوں میں قربانی دینی لازمی ہے. تو یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے ہیں, اور جب ہم یہاں پر کو ڈپینڈنس کی ٹریننگ اور مینجمنٹ ٹریننگز کی بات کرتے ہیں تو پرانے سافٹ ویئر نئے سافٹ ویئر بننے میں بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں. دیکھیں یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ لاشعوری طور پر جو ڈیولپ ہوتے ہیں ان میں کچھ قباختیں یا سکم رہنے کا امکان ہے. کلچر سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں, ہسٹری سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں, تو اس میں جو غلطیاں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے ان سافٹ ویئرز کا حصہ بن جاتی ہیں جن کو میل ویئر کہنا زیادہ مناسب ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا. لیکن جو سافٹ ویئر ہم شعوری طور پر بناتے ہیں, جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز میں بناتے ہیں, تو ان کو ہم سکم سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پھر ہم اپ گریڈ بھی کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو ہمیں غلط معلومات دیتے ہیں, جو ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں, اور ہمارے بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو زندگی میں ہم نے سیکھے ہیں جو کہ ہمیں صحیح بات دکھاتے ہیں, سیدھا رستہ دکھاتے ہیں. اب اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے وہ بہت پیوریفائڈ اور سلیکٹڈ ڈیٹا ہے, لیکن جو ہمارا اپنا ڈیٹا بیس ہے انفارچونیٹلی وہ پیوریفائڈ یا اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر. ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے جو ان پٹ آتی ہے اور پھر ہم اس کے اوپر جو کام کرتے ہیں, جو کوکنگ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ غلط سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ یا نقصان دہ ہوں, جیسے کہ او سی ڈی سے ریلیٹڈ جو سافٹ ویئرز ہیں, یا ہیلوسینیشنز جو ہیں جس میں کیمیکلز بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں سافٹ ویئر کے علاوہ, کہ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیتے ہیں جس سے بالکل ان یوزول انہونے خیالات, ڈیلوژنز یا ان چیزوں کا اظہار کرنے لگتا ہے مریض, جن کو ہم کبھی ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اس کو وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں, وہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھیں جس کے اوپر بے انتہا کام ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں, تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بیچ میں گاربیج نہ ہو, اور اس کو جو اس کی فالٹس ہیں وہ اس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے, وہ اسے ویلفیئر کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے اپنے میل ویئرز ہوتے ہیں, یا جنہیں سافٹ ویئرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹیکنیکلی تو ایک ہی بات ہے, وہ انسینسرڈ ہوتے ہیں. وہ ہمیں ویل میننگ لوگوں کی طرف سے باتیں دی جاتی ہیں, جیسے ماں باپ, اسکول ٹیچرز اور اچھے اچھے لوگ ہماری زندگی میں, اور وہ پوری نیک نیتی سے بعض اوقات ہمارے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے پھر راستے کے بکھرے ہوئے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں. بہت دفعہ ہم کوئی نیک نیتی سے کام شروع کرتے ہیں اور آخرکار وہ بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے, اور پھر ہمیں بہت مشکل پیش آنے لگتی ہے کیونکہ سافٹ ویئر ہمیں کسی اور جانب کھینچ رہا ہوتا ہے, اور ہمارا جو کانشیس برین ہے یا جسے ہم مرکز تجلیات کہتے ہیں وہ ہمیں سیدھی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے, اور ہم بیچ میں دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے.
سر جیسے میں یہ بات اس پہ چاہ رہی ہوں کہ ہم بات کریں کہ جو ریلیشن شپ کی تکلیفیں ہیں نا، ان کا تعلق سافٹ ویئر سے بھی ہے، نظریات سے بھی ہے، اور جو سب سے مشکل بات مجھے لگتی ہے کہ وہ اگر ہم کسی فیملی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کی رشتے میں تکلیف ہے، کیونکہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہوگا نا اس کے ساتھ گلے ہوں گے دوسروں کے، وہ ہر بندے کی مدد کر کے بھی، یعنی گھر میں ہر کسی کا خیال رکھنے والا گلوں کی مد میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہر بندے کو اس سے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی ایفرٹس کو ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی ہوتی، اور اپنی طرف سے وہ ہر بندے کی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے جس کے کانسیکوینس میں وہ اپنے آپ کو نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس کی ایک وجہ سمپل سی کنفیوژن ہے جی کہ ہسٹوریکلی انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پہلے بہت زیادہ تھی. اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ اس قدر نہیں جیسے کہ پہلے تھی. اب سسٹمز بن گئے ہیں. اب اگر گھر میں کوئی آپ کے لیے کھانا نہیں پکا رہا تو آپ فوراً آرڈر کر سکتے ہیں، ہوم ڈلیوری کرا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جا سکتے ہیں، آپ مناسب فورم پہ رجوع کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ماضی بعید میں ایسا نہیں تھا. وہاں مدد کرنا اندھا دھند تھا اور ہر ایک کو ہر ایک کی مدد کرنی تھی. تو آہستہ آہستہ جب زمانہ بدلتا گیا تو مدد کے اصول سامنے آنا شروع ہو گئے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اگر وہ ماتحت ہے یا آپ کے زیر نگرانی کام کرتا ہے یا وہ آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ ایسا کام اس کے لیے نہیں کریں گے جو وہ خود کر سکتا ہے. یہ اصول بن گیا. دوسرا اصول یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کا باس ہے یا والد ہے یا جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جو آپ کا باس یا والد کرتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ خدمت کے زمرے میں آئے گا، دوسرا آپ وہ کام کرنا سیکھ جائیں گے، تیسرا جب آپ کام باس کا کریں گے تو آپ ایلیویٹ ہوں گے، آپ اوپر آئیں گے. اگر گریڈ 18 والا گریس 19 20 اور 21 والے افسر کا کام کرے گا تو وہ فیوچر میں آسانیاں پیدا کرے گا اپنے لیے. لیکن اگر گریڈ 18 والا گریڈ 17 یا گریڈ 16 والے بندے کا کام کرے گا تو اس کو پھر ہم انیبلنگ کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تنخواہ تو گریڈ 18 کی لے رہا ہے لیکن کام وہ گریڈ 16 کا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عظیم انسان وہ سمجھ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ اس دوران وہ اپنے ماتحت کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اسے کام کرنا نہیں آتا، اپنی طرف سے اس پہ احسان جتا رہا ہے. اسی طرح لوگ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے ثواب ہونا چاہیے. اگر کسی کی مدد کرتے ہوئے مجھے ثواب ہو اور دوسرا بندہ جو ہے وہ محتاج ہو جائے یا اپاہج ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے پھر ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا. نہیں، لیکن سر ویسے تو ثواب کے زمرے میں لیا جاتا ہے، یہ خیال تو کافی کم ہے لوگوں کا کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں تو آیا آپ کی مدد اس کو ایک خوشحال انڈیپینڈنٹ زندگی کی طرف لے کر آئے گی یا ڈیپینڈنسی کی طرف لے کے جائے گی؟ یعنی جو مدد اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ مدد ہو بھی رہی ہے کہ نہیں. جو چیز آپ کی طرف سے مدد کے طور پر دوسرے کی طرف چلتی ہے تو دوسرے تک پہنچتی وہ روپ تو نہیں بدل لیتی، وہ اس کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہو جاتی. جیسے نشے کی بیماری میں بہت سے ایسے کام ہیں جو فیملی ممبرز مدد کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے فیملی ممبر کی عزت بچانے کے لیے کہ اس کے نشے کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور کئی سال جو یہ سو کالڈ عزت بچانے کا کھیل ہے اس میں وہ اپنے جو فیملی ممبر ہے یا لوڈ ون ہے اس کو نشے کی وادی میں گہرا دھکیل دیتے ہیں اور وہ یہ عزت بچاتے بچاتے اس کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب فیملی ممبر کوئی نشہ کرتا ہے تو کسی دنیا والے کو پتہ چلتا ہے تو اس کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن اگر دنیا والوں کے ڈر سے آپ اسے چھپاتے ہیں
تو اس کی جو زندگی ہے وہ کئی درجے خطرے میں گر جاتی ہے. تو مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوں کہ آپ نے یا تو کسی کی عزت بچانی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہوگی اور آپ نے زندگی بچانی ہے، تو مجھے بتائیے کہ عزت بچائیں گے کہ زندگی بچائیں گے؟ زندگی بچائیں گے. Obviously زندگی بچائیں گے. جی. تو اسی طرح جو سارا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ اسی طرح گیئرڈ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو امبیرسمنٹ کا باعث ہوتی ہیں میڈیکل فیلڈ میں. ڈاکٹرز کا معائنہ کرنا، مریضوں کو کپڑے ہٹا کے ڈاکٹرز کا آپریشن کرنا، ان کے کپڑے ٹوٹلی اتار کے، اور اس طرح کے بہت سارے کام، ڈاکٹرز کا مریضوں کا چیک اپ کرتے ہوئے واہیات حرکتیں کرنا، یہ سب ضروری ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. اخلاقی نقطہ نظر سے تو کسی کو سوئی چبھونا غلط ہے. کافی بری بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہیومن مائنڈ ایڈجسٹ کر چکا ہے، اور جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مریض کو ٹیکہ لگا رہا ہے تو آپ کے ذہن میں رتی برابر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کوئی شرارتی شخص ہے یا کسی کو اذیت دینے والا ہے. تو صرف چھوٹے بچے ہیں جو ڈاکٹرز کو برا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے وہ جو ٹیکہ لگاتا ہے. جی، تو ہم اگر بریک کی طرف چلیں اور واپس آئیں تو یہ کوڈ ڈپینڈنس ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر مجھے تو ہے کہ کافی بات ہونی چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے سارے دیکھنے والے اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں کہ جس کو وہ محبت سمجھتے ہیں. خیر وہ محبت سے کچھ ڈفرینٹ درجہ ہے، اس کو آپ محبت نہیں کہہ سکتے. تو ہم واپس آتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. جانے سے پہلے بات ایک ایسے رشتے پہ ہو رہی تھی جو کہ روگ کا رشتہ ہے. سر یہ سلسلہ جو سٹارٹ ہوا تھا وہ تو ایک گرین برگ نے کتاب لکھی ہاؤ ٹو بی اے جوئش مدر، اور انہوں نے وہ سٹائر میں وہ باتیں کی، اور انہوں نے پھر اس میں لکھا کہ یہ نہ مدر کے لیے ہے، نہ کسی جو کے لیے ہے، نہ کسی فیمیل کے لیے ہے. یہ کوئی ایسا مزاج سا جھلکتا ہے جیسے کہ کچھ لوگ اپنا جیسے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھنا ہے. کیا سارے لوگوں میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ کو ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، یا یہ کچھ خاص لوگوں تک محدود ہے بات؟ نارمل بات ہے کو ڈیپینڈنٹ ہونا، کیونکہ کم از کم 80% لوگ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی انسان سے ہوں یا کسی ادارے سے ہوں یا حالات سے ہوں یا کسی مشن کے ساتھ وہ اٹکے ہوئے ہوں اور وہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہم اس کو ذرا تھوڑا زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلور کریں گے کہ انسانوں کے درمیان چونکہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، انسان ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں کہ تم میری مدد کرو. اگر آپ کوئی بھی کام ہے، کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ کو مدد چاہیے جی، تو آپ شہر میں نکل جائیں ایک موٹر بائک پہ اور جگہ جگہ رک کے لوگوں سے مدد مانگیں. آپ کو دوسرا چوتھا پانچواں بندہ ایسا مل جائے گا کہ جو آپ کی مدد کے لیے آمادہ ہو جائے گا بغیر کسی اوبلیگیشن کے. نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ آپ کا دوست ہے. تو یہ انسانوں نے یعنی ودیت ہے ان کو کہ وہ ایک دوسرے کی مدد
کرنے کے لیے برسرے پہ کار رہتے ہیں، آمادہ رہتے ہیں. اس میں حرج بھی کوئی نہیں، اسی وجہ سے تو انسان ترقی کرتے ہیں. اور جانوروں میں ایک دوسرے کی مدد کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، ماسوا محدود سا. ابتدائی زندگی میں ماں باپ اپنے بچوں کا، یعنی جانور اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر سافٹ ویئر ان کا ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب انسانوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مدد کا رجحان ہے، یہ ماضی بعید میں کسی قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوا. یہ ڈیزائر، ڈیمانڈ یا رد عمل یا کسی بھی ایسے طریقے سے ہوا جو باقاعدہ جس کے کوئی پرنسپلز نہیں تھے. اور عموماً جب انسانوں کی مدد درکار ہوتی تھی اور انسانوں کو پکارتے تھے اور انہیں مدد مل جاتی تھی، تو وہ بہت ریوارڈ کرتے تھے اس چیز کو، اور دوسرے بندے کو اس ریوارڈ سے یہ تقویت ملتی تھی کہ میں دوبارہ بھی یہ طرز عمل دہراؤں تاکہ مجھے اسی طرح انعام ملے. جب کوئی ایک بندہ دوسرے کی بات مانتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مسکراہٹ، کوئی انعام، کوئی تھپکی ملتی ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کے اندر وہ جوش و جذبہ بڑھتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیں ریوارڈ دیتی ہے وہ ہمارا رویہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ 50-60 سال پہلے جیسے دنیا میں ایک دم، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جب یونائٹڈ نیشنز بنی، WHO بنی، تو ہر آفت کے بعد، ہر مصیبت کے بعد کوئی فکر و تردد کیا جاتا ہے. تو دنیا میں پچھلے 50-60 سال میں بہت بہتری آئی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ انسانوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر کوئی باؤنڈریز کا تصور بنانا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے پہلے تو ملکوں کے درمیان بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی تھی. پہلے گھروں کے درمیان بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی تھی. تو آہستہ آہستہ آپ نے باؤنڈریز کا تصور بہت پھیلتا ہوا دیکھا. اب انسانوں کے درمیان جو باؤنڈریز ہیں وہ بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی آرتھوڈاکس طریقہ یہی ہے، ہسٹوریکلی یہی ہے کہ ایک فیملی کے اندر یا دوستوں کے درمیان یا قریب رہنے والوں کے درمیان باؤنڈریز کا اس طرح تصور نہیں پایا جاتا. اور باؤنڈریز کبھی نظر آتی ہیں، کبھی نظر نہیں آتی، کبھی یہ بلینڈ ہو جاتی ہیں، باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں، کبھی بلر ہو جاتی ہیں. اس سے خسارے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس خسارے کے احساس کو آپ کو ڈیپینڈنس کی جڑ کہہ سکتے ہیں. جب کو ڈیپینڈنٹ ایک جڑواں رشتہ ہے جس میں کوئی ٹوین تو نہیں ہوتے لیکن جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی غیر مرئی مقناطیسی قوت کی طرح ایک دوسرے کے قریب رہنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ دور جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہ قریب رہتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں، اس میں کوئی پرنسپل لاگو نہیں ہوتا. وہ جذبات کے تحت بات مانتے ہیں، وہ جذبات کے تحت ہی انکار کرتے ہیں. بات ماننے کے پرنسپلز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بات نہ ماننے کے پرنسپلز کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھیں نا، آج کل اسرٹیونیس جو ہے وہ پرنسپلز بتاتی ہے کہ کب کسی کو ہاں کہنی چاہیے اور کب کسی کو نہ کہنی چاہیے. تو اس کے پرنسپلز ہیں کہ آپ ہاں کہیں، ہاں کے موقع پہ، جو کہ تقریباً زندگی میں 50% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو ہاں کہنا ہوتا ہے، اور 50% بقایا ایسے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو نہ کہنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا بہت خطرہ بھی مول لینا ہوتا ہے کہ جب آپ نہ کہیں گے تو دوسرا خوش نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ عملی طور پر جب آپ ہاں کہتے ہیں تو تب بھی دوسرا خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے مزید ہاں کہیں، ڈو مور. تو ڈو مور کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پرنسپلز ہیں جو باؤنڈریز قائم رکھنی ہے دو اشخاص نے آپس میں. جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے، لیکن اس کے بھی پرنسپلز ہیں. لیکن آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو آپ کو اس رشتے میں جتنا آپ پیچھے جائیں گے آپ کو کوئی پرنسپل نہیں دکھائی دے گا.
اس رشتے کو ایک پکا ایلفی کا جوڑ لگا کے بنایا جاتا ہے اور پرنسپلز ڈیفائن نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میاں بیوی اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ناخوش ہی رہتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں تب بھی وہ ناخوش ہی ہوتے ہیں۔ سر ایک چیز جو جسے آپ نے کہی نا کہ پرنسپل نہیں دیے جاتے رشتوں میں، اب وائف ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں تو یہ ایک آپشن موجود ہے نا کہ دے کین لیو، ایک دوسرے کو وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ گھروں میں بھی جو رشتے والدین کے ساتھ بچوں کے ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوں یا ایون دوستوں کے ساتھ، جب باؤنڈریز ویک ہوتی ہیں یا بلر ہوتے ہیں یا بریچ ہوتی ہیں تو رشتے میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے یس اور نو کی بات کی کہ جہاں پہ ہمیں ہاں کہنا چاہیے وہاں ہم ہاں کہہ سکیں، جہاں ہمیں نہ کہنا چاہیے یعنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم رسپانس دے سکیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے، ہمیں کہنا نہ ہے اور مروت میں یا کسی بھی وجہ سے ہاں کہہ دیا، اب اس رشتے میں تکلیف ایڈ ہوگی، یعنی جو بندہ مدد کر رہا ہے کسی کی، یعنی اس نے نہ کہنی تھی اور پھر اس کے ہاں کہنے سے اگلے کا تو اس کو کام کرنا پڑے گا یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، اندر ہی اندر وہ گھٹتا رہے گا اور اگلے بندے کے ساتھ ایز اے ریزلٹ اس کا ریلیشن ویک ہوگا مضبوط ہونے کی بجائے۔ سو جو اصل آپ سمجھ لیں کہ جو آکسیجن آف دا ریلیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ سیکھنا شروع کر دیں۔ وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ کہ اب اتنے پرانے جو کام ہیں خاص کر کے رشتوں کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو ویلکمنگ یہ ہے کہ آپ شہید وفا ہوں۔ ایڈمائر اس بیہیویئر کو انفارچونیٹلی کیا جاتا ہے کہ آپ کھپ جائیں، رل جائیں تو آپ ایک اچھی ماں، ایک اچھی وائف، ایک اچھے بڑی آئی ہے اچھا ہسبینڈ، فادر۔ لیکن وہ جو بات آپ نے کہی کہ میاں بیوی کے رشتے میں گنجائش موجود ہے کہ آپ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ 50-60 سال پہلے پاکستان میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 50 سال پہلے شادیاں ہوتی تھی تو اس میں یہ شائبہ نہیں ہوتا تھا کہ 6 مہینے بعد یہ ختم ہو جائے گی شادی، جیسے کہ آج کل اس بات کا کافی امکان ہوتا ہے۔ اور سر یہ اتنا بری طرح اس کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ ایک اوائیڈنس کے پیٹرن پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جو پہل جب شادی ہوتی تھی تو اس میں ایک فکرہ ہوتا تھا کہ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ، یعنی جب تک ہمیں موت ایک دوسرے سے جدا نہیں کرے گی ہم رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کوئی 2000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ خامد کہتا تو نے مرچیں زیادہ ڈال دیں، نمک زیادہ ڈال دیا، تو اس بنیاد پہ قباحت پیدا ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یا بیوی کہتی ہے کہ میری یہ بات نہیں مانی گئی تو میں نہیں بسوں گی، سامان باندھ کے تو میکے کی طرف چل پڑتی ہے۔ جبکہ ماڈرن سائنس اب یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں ہر 3 میں سے جو 2 مسئلے ہیں وہ قابل حل نہیں ہیں اس وقت۔ یعنی کسی بھی میاں بیوی کی زندگی میں اگر ایک وقت میں 3 مسئلے ہوں تو 2 مسئلے ایسے ہوں گے جو رائٹ ناؤ، اب بڑے غور سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، میری باری آ گئی ہے نا، مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی ہو گیا تو بتا دیں۔ اچھا، تو جو 69% جو ہے وہ حل 69% ٹو بی پرسائز جو مسئلے ہیں وہ اس وقت حل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے، لیکن جو 31% مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس انف کام کرنے کا ہے، بزی رہنے کا ہے کہ آپ 31% مسئلوں پہ توجہ دیں اور ان کے لیے آپ اپنا علم بڑھائیں، اپنی ٹریننگ بڑھائیں، مہارتیں بڑھائیں، دوسرے لوگوں کا تعاون حاصل کریں، بات کو غور سے سنیں، ون ون پہ یقین رکھیں اور انجام سوچ کے کوئی قدم اٹھائیں، پرائرٹائز کریں اور زندگی اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ جب آپ اس ٹریک پہ، اس ڈگر پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو جو 31% مسئلے ہیں ان میں سے یکا بہ یک ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ جی، تو مجھے بتائیے کہ باقی کتنے بچے؟ باقی واپس 31-69 باقی تو کچھ مجھے بتائیں گے کہ باقی پھر واپس 30 ہونے چاہیے تو وہ 31 کیوں ہیں؟
کیونکہ اب وہ جو پچھلے جو ابھی حل نہیں ہو سکتے ان میں سے کوئی اب حل ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی جو مہارت ہے ایک اوپر مسئلہ ہوگی. حل کرنے کے بعد جی. آپ اوپر کے درجے پہ آ گئے ہیں جی. تو وہ جو باقی 69 مسئلے تھے اس میں جو سے ایک آپ ادھر آ گیا. حل نہیں کر پا رہے تھے ان میں سے ایک ادھر آ گیا. جی. اچھا اب وہ ایک ادھر آ گیا تو پھر جو مسئلے اب حل نہیں ہو سکتے تو وہ کتنے رہ گئے؟ وہ واپس 69 ہو گئے. وہ کیونکہ واپس 69 کیوں ہو گئے بھائی؟ کیونکہ کوئی نئے مسئلے بھی تو آتے ہی ہیں نا سر زندگی میں. دیکھیں نا اس کو تجربہ کہتے ہیں. اس- اس کو تجربہ کہتے ہیں کہ تجربہ بولتا ہے. دیکھیں انہوں نے اچھا کیسے میں اپنی طرف سے صحیح جواب دے رہا ہوں کہ مطلب آپ کہیں گے کہ نہیں اچھا نہیں بھائی صحیح پڑھا دیا لکھا جواب، بندہ بیٹھا صحیح ہے. جواب تو یہ آپ تو نے دیا. ایکچولی سر آپ کی تعریف ہی کر رہے ہیں. صحیح وہ میری جواب شادی آپ پہ پڑ گیا نا مسئلہ. نہیں مطلب جتنے وثوق سے اور کانفیڈنس سے آپ یہ یہ بات ہے. بات کر رہے ہیں تو ایسے کہتے ہیں نا واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے. جی. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا. تو اگر آپ سوچیں کہ 69% مسئلے تو حل نہیں ہو سکتے یعنی 3 میں سے 2 جی. اور 31% مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو یہی ہے نا اندازہ کہ اب ہر سین آدمی ہر سمجھدار آدمی وہ کام پہلے کرے گا جو وہ پہلے کر سکتا ہے. مجھے بتایا کہ اگر امتحان میں آپ کو 6 سوال آتے ہیں تو ایک سوال آپ کو بہت پکا آتا ہے جی. تو وہ پہلے شروع کریں گے یا پہلے آپ وہ سوال شروع کریں گے جو بہت کچا آتا ہے؟ پہلے پکے والا. پہلے پکے والا. جب آپ پکے والے سوال پہ کام حوصلہ کر بڑھ رہے جائے ہوتے ہیں گا. تو باقی جو 5 سوال ہیں جو اگر آپ نے کبھی بہت اچھی اسٹڈی کی ہوئی ہے جی. تو وہ ری آرگنائز ہو کے تو جتنی دیر میں آپ ایک سوال کرتے ہیں اتنی دیر میں دوسرا سوال بھی جو کچا پکا تھا وہ پکا ہو جاتا سیدھا ہے. پتھرا ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اگر آپ واقعی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے وہ تمام سوال کبھی نہ کبھی تیار کیے ہوئے تھے تو پہلے آپ وہ سوال کریں گے جو بالکل کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے ہے اور دوسرا سوال اس وقت آپ کو تھوڑا ہیزی نظر آتا ہے لیکن پہلا سوال کرتے کرتے اس کا فوکس ٹھیک ہو جائے گا اور وہ سوال کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح ہماری زندگی میں مسئلے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم زندگی میں جب سٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو مت ماری جاتی ہے اور اس دوران ہمارے پاس صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹکراتے رہتے ہیں دیوار کے ساتھ سر اور ہم بار بار ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن کامن سینس کہتی ہے کہ یہ ایسے کرنا چاہیے. یعنی جو پہلا سلوشن ہمارے ذہن میں آتا ہے کسی بھی مسئلے کا تو وہ کوئی زیادہ کارآمد نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہمیں تھوڑی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو مسئلے کا حل ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ بہترین ہے یا بہترین حل اس کے علاوہ کوئی اور ہے. سر یہ بتائیے یا ایسے بھی بعض اوقات آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کا حل جو میں سوچ رہا ہوں یہ بہتر ہے یا اگر اس مسئلے کا حل میرے کالج کے یا یونیورسٹی کے ٹیچر اگر سوچیں تو وہ کیا سوچیں گے یا میرے والد کیا سوچیں گے یا اگر آپ کا کوئی ہیرو ہے چاہے وہ بھی کہیں بھی ہو اگر آپ کا کوئی ہیرو ہے تو اگر وہ اس مسئلے کو حل کرتا تو کیسے کرتا. یا مینٹور جس کو بھی آپ ٹیچر مینٹور سمجھتے ہیں تو تھرڈ پرسن ایک انالیسس لینا. میں نے مجھے بہت یاد ہے پرانی ایک فلم تھی مفتبر جو پتہ نہیں 50 55 60 سال پہلے کبھی دیکھی تھی. اس میں ظریف مرحوم ایک بڑے زبردست کامیڈین ہوا کرتے تھے جن کے بھائی پھر منور ظریف اور بھی کچھ ان کے بھائی اسٹیج پہ اور فلموں میں آئے اور انہیں منور ظریف نے تو بہت ہی شہرت حاصل کی. تو مفتبر فلم جو تھی اس میں ظریف چوری کرتے ہیں. وہ بہت مطلب ایسی چوری کرتے ہیں کہ جو تقریباً ناممکن تھی تو بہرحال پکڑے جاتے ہیں. تو پولیس والا انہیں کہتا ہے بہت ذہین آدمی آپ بڑی زبردست چوری کی آپ نے. تو منور ظریف کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ذہین کیا ہونا ہے بس ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں ہو کیسے گیا ذہانت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. کیسے کیا یار یہ تم نے چوری کیسے کی؟ تو ظریف نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے سوچا تو مجھے سمجھ لگا کہ یہ چوری نہیں ہو سکتی. تو پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے سیانا ہو تو وہ کیسے کرے گا. تو کہتے پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے سیانا بندہ ایسے کرے گا تو میں نے ویسے کی. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہمیں بھی یہ اپنے خول سے ذرا نکل کے چہل قدمی کرتے ہوئے تھوڑا دور جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں جس مسئلے میں کافی عرصے سے پھنسا ہوا ہوں اگر
فلاں سیانہ بندہ جو آپ کی زندگی میں سیانہ بندہ ہو، جی اگر وہ اس مسئلے میں کافی عرصے سے پھنسا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اوکے اچھا، چونکہ آپ کے اپنے طرز عمل کے ساتھ جذبات وابستہ ہوتے ہیں اور دوسرے کے طرز عمل کے ساتھ جذبات وابستہ نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو ایسے کروں گا لیکن دوسرا ایسے کرتا. ایون اگر آپ کسی چیز پہ کوئی اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، کسی رشتے میں، کسی معاملے میں، کسی دوست کے ساتھ، کسی امپلائی کے ساتھ، اور آپ کا ایک نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں، اور آپ اس کو کاغذ پہ اچھی طرح لکھتے ہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے جو میں اس بندے کو پیش کرنا چاہتا ہوں بیچ اس مسئلے کے، جی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سپرد کرتے ہیں آپ. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو بتائے گی کہ کہاں کہاں آپ جذباتی ہو رہے ہیں، کہاں کہاں آپ کے بیچ میں تعصبات آ رہے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک کلیئر کٹ اچھا سا یہ جواب بنا کے دے دوں، اور آپ اگر اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو آپ جہاں اڑی کر رہے تھے، جہاں انا کے بیچ میں لا رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا مقصد ہے، یہ اس طرح حل ہوگا. آپ جو کر رہے ہیں اس سے پوائنٹ سکورنگ ہوگی، پھر وہ دوسرا بھی پوائنٹ سکورنگ کرے گا. اگر آپ یہ کر لیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈیٹا بیس سے آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو تعصبات ہیں اس سے ذرا باہر نکلنے کی کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تعصب سے باہر نکلیں، کیونکہ کئی دفعہ تو ہم مشورہ بھی ان لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو باؤنڈ ہوتے ہیں کسی وجہ سے کہ وہ ہمیں وہی مشورہ دیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، جو ہم سننا چاہتے ہیں، یا جو ہمارا ذہن کہتا ہے. یا کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت افلاطون سمجھتے ہیں، ہر بات کے اندر کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی پتا سی پاکستان نے ہار جانا ہے، جی یا کوئی اس طرح کی بات میں نے تو پہلے ہی پتا سی. تو جو بندہ بھی نجومی بننے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی نجومی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو جو پہلے ہی پتا ہوتا ہے وہ صحیح پتہ نہیں ہوتا. سر یہ فرمائیے گا کہ ہم لوگ موڈ مینجمنٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے اور موڈ مینیپولیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یعنی ہم موڈ کو مینیج نہیں کرتے. جیسے نارملی اگر کہا جائے کہ آپ واک کر لیں یا نیند پوری کریں یا یہ چیز کریں وہ چیز کریں، وہ کسی انسان کو مشکل لگتا ہے. لیکن موڈ کو مینیپولیٹ کرنا مختلف طریقوں سے، ایون کو ڈیپینڈنسی میں بھی آپ کہیں نہ کہیں وہ جو اپنے پیارے کو اس کی قربت چاہ رہے ہیں یا اس کو دیکھتے رہنا چاہ رہے ہیں اور اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے، تو یہ بھی تو آپ موڈ مینیپولیٹ ہی کر رہے ہیں. دیکھیے موڈ کا جو مقابلہ ہوتا ہے نا وہ ماسٹر مائنڈ سے ہوتا ہے. اب موڈ جس گھر میں رہتا ہے، برین کے جس حصے میں رہتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ نشو و نما بہت زیادہ اور پہلے ہو چکی ہوتی ہے. اور جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انسان کی ابتدائی زندگی کے 1-2 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. جبکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو برین ہے وہ اپنے انٹرنل معاملات کو سنبھالنے کے لیے فلی کیپیبل ہوتا ہے. وہاں گنجائش نہیں تھی کہ ہمارا برین جو ہے وہ اتنا وقت لے معاملات کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے. تو جو ہمارے جسم کا اندرونی نظام ہے جو کہ اینیمل برین ہینڈل کرتا ہے، اینیمل برین ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بین ہی ایسا ہی دماغ ہمارے جو یہ دوسرے جانور ارد گرد نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. وہ اینیمل برین نہیں ہوتا ہیومن برین ہے، لیکن چونکہ وہ جانوروں اور ہمارے درمیان ایک سیم برین ہے تو اس لیے ہم اس کا نام اینیمل برین کہتے ہیں. اور وہ فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو اینیمل برین ہے وہی ہمارے دل کو چلاتا ہے، معدے کو، پھیپھڑوں کو، کڈنیز کو، سروائیول انسٹنکٹس کے ساتھ وہ سارا ایک ٹوٹل سروائیول پیکیج ہے. اور اگر ہمارا جو ہیومن برین ہے یا جو کانشیس برین ہے یا جو ضمیر ہے یا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے یا مرکز تجلیات، اگر وہ نہ بھی ہو تو بندہ بری بھلی زندگی گزار کے تو قبر میں جا ہی سکتا ہے. لیکن چونکہ انسان ہونے کا لطف اس صورت میں آتا ہے کہ جب ہمارا ماسٹر مائنڈ جو ہے خوبصورتی سے ڈیولپ ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہم
کلچرل باتیں سکھاتے ہیں, مذہبی باتیں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو جو نوزائیدہ ہوتے ہیں. تو جو ہی وہ سنبھالتے ہیں تو ہم اسے مسجد بھیجتے ہیں, پھر ہم انہیں اسکول, کالج اور یونیورسٹی بھیجتے ہیں, پھر وہ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, گوگل پہ جاتا ہے, پھر وہ جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس بھی اب جانے لگا ہے. تو زندگی کا لطف تو اس سے دوبالا ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی جانوروں سے بہتر ہو, اور وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کٹھن بھی ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ ہمیں فوری طور پر یہ جب علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو اینیمل برین ہے وہ بہت تگڑا ہے اور ہمارا ہیومن برین جو ہے وہ ٹریل کر رہا ہے, پیچھے چل رہا ہے, تو ہمیں اس کو تگڑا کرنے کے لیے کوئی چارہ کرنے کی ضرورت. سر اینیمل برین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ آٹومیشن پہ ہے, یہ اس کو کوئی کک سٹارٹ نہیں چاہیے, نہ کوئی کسی کو رونا سکھاتا ہے, نہ کوئی لڑنا سکھاتا ہے, نہ کوئی کھانا یا اس طرح کی انسٹنکٹ سکھائی نہیں جاتی ہیں. یہ ان بلڈ کائنڈ آف کیمیکل ہے نا, کیمیکل بیسڈ ہے نا. جی. اور اگر ہمارا اینیمل برین یعنی جو کیمیکل بیسڈ ہے اور آؤٹ آف پروپورشن بیہیو کرنے لگے تو پھر ہم ایموشنل ڈس آرڈرز کی طرف بھی آتے ہیں, جیسے غصے کا مسئلہ, ڈپریشن, انزائٹی کا مسئلہ. اور جو ہمارا انسانی دماغ ہے یعنی جس کو ہم پری فرنٹل یا ہیومن برین کہتے ہیں, جہاں عقل, شعور, ماسٹر مائنڈ کی جو آپ نے بات کی, اب اس کی حفاظت اور ٹریننگ وہ خود سے نہیں شروع ہوتا. یہ ہیومن برین میں تو ایک ڈیوائن کنیکشن بھی ہے نا, اور ایک ڈیرائیوڈ پاتھ وے ہے کہ 5 سینسز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, جب ان سے ہم سیکھتے ہیں, کتابوں سے سیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھ کے یا گوگل سے یا یوٹیوب سے سیکھتے ہیں, تو یہ ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے. لیکن جب ہم سوچ بچار کرتے ہیں, میڈیٹیٹ کرتے ہیں, استغراق کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے, تو پھر یہ ڈیوائن کنیکشن ہے, پھر وہ ایک سولوشن آتا ہے, پھر وہ ایک خیال آتا ہے. تو وہ جو خیال ہے جو آؤٹ آف نو ویئر آتا ہے, یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے جو کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں محسوس کرتا ہے. سر ایک کنسرن جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اس فورم سے اپنی آڈینس کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے, ایک فیکٹ جو بتانے لگے ہیں وہ یہ جو ہمارے بہت سارے پہلے پروگرامز میں بھی بتایا ہوا ہے کہ جب ہمارا اینیمل برین زیادہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو ہمارا جو انٹلیکچوئل برین ہے یعنی سوچ بچار والا دماغ, اس کی کارکردگی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اب جب ہم جذباتی ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے ہماری عقل جو ہے نا وہ آن جاب نہیں ہوتی. اور قدرت نے کچھ کیا بھی اس طرح سے, جیسے لوکیشن کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ آنکھوں کے پیچھے وہ جذباتی دماغ ہے اور ماتھے کے پیچھے وہ ہے جو کہ انٹلیکچوئل چیزوں کو دیکھتا ہے. تو اگر خون جسم وہ دل نے کرنا ہے اس کو سرکولیٹ, تو وہ پہلے جاتا بھی تو اسی کے پاس ہے, جذباتی دماغ کے پاس. نہیں, میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, آپ جذباتی دماغ آپ کا بہت کسی بھی وجہ سے اوور ایکٹیو ہے اور آپ کا عقل مند دماغ جو ہے وہ انڈر ایکٹیو ہے, تو ایسی صورت میں فیصلے تو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں نا, لائف تو نہیں رک جاتی. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ہم فیصلے کریں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سوبرائٹی جو ہے, سوبرائٹی کا مطلب ہے جب آپ کی کیفیت زیادہ جذباتی نہ ہو, آپ مطمئن ہوں, آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں, لیکن بھنگڑے ڈالنے کو اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے, چاہے آپ کو پاؤں پہ اینٹ ہی مارنی پڑے. بھنگڑے کا آپ کو پتہ ہے نا, آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر بھنگڑا ڈالنا نہیں آتا تو وہ اپنے پاؤں پہ, انگوٹھے پہ ایک اینٹ مار, پھر جو کیفیت ہے وہ بھنگڑا ہے, پھر وہ جو کیفیت ہے وہ بھنگڑا ہے. اب اس کیفیت میں کچھ سوچ بچار زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیں جو پارٹی کرتے ہیں لوگ, یہ شام کو جو دھڑا دھڑ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں, تو عقل و دانش تو وہاں سے منہ لپیٹ کے کہیں نکل جاتی ہے, کیونکہ عقل و دانش جو ہے وہ بھنگڑوں میں سے نہیں ابھرتی, وہ سوبرائٹی میں سے ابھرتی ہے. وہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے آپ مسلسل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ایک نروانا کی کیفیت, ایک سکون کی کیفیت, جس میں آپ ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن جو پارٹی کلچر ہے اس میں اگر آپ نے کرکٹ میچ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ساتھ کوئی ڈرگس کا استعمال کرنا پڑے گا, ساتھ آپ سگریٹ پئیں گے, ساتھ آپ شراب پئیں گے, تو پھر آپ کرکٹ میچ انجوائے کریں گے. یا کوئی شادی بیاہ, کوئی منگنی,
کوئی بھی ایسی چیز، کوئی نیا سال، کوئی سالگرہ، کوئی شادی بیاہ، جی جو کچھ بھی آپ کریں گے آپ کو ایک ادھورے پن کا احساس ہوگا اور آپ اس کو تڑکا ضرور لگانا پسند کریں گے. ہاں. لیکن اگر آپ ایک سوبر انسان ہیں تو آپ ایک ڈائلیوٹڈ قسم کی مسلسل خوشی اور تسلی حاصل کریں گے. نشے کے مریضوں کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نشہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ خوشی کیسے منائیں گے. یہ جو منانا لفظ ہے، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ منانا کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ منانا تو روٹھے ہوئے کو ہوتا ہے نا. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں، تو ان کے روٹھے ہوئے ہونے میں پھر شک نہیں ہوتا. جی. لیکن اگر کوئی لائف کو ایک اطمینان سے گزار رہا ہے تو وہ لائف کو ایوری ڈے اچھا خوشی سے گزار رہا ہے، اسے منانا نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے آپ سے روٹھا ہوا نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جو نشہ کرتے ہیں یہ اپنے آپ سے خاص طور پر اور دوسروں سے عام طور پر روٹھے ہوئے پائے جاتے ہیں. سر یہ جو آپ نے خوشی کی، یہ مزے کی بھی بات کی ہے نا کہ مزہ زندگی میں اور ایک سوبرائٹی زندگی میں لانا، تو اگر ہمارے ماسٹر مائنڈ کے انڈر ہی، یعنی ہمارے اگر پری فرنٹل یا عقل کے انڈر ہمارے جذبات کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کیفیت کو ہی انجوائے کرتے ہیں. یعنی اگر ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں کہ جب ہم جذبات کسی بھی وجہ سے، جو نیچرل ہے، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کی اتنی اویئرنیس کریٹ کر لیتے ہیں کہ جو جذبات ہیں وہ آپ کی عقل کے انڈر ہی رہیں. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی چارج فیلنگز کے ساتھ ہوں گے تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دینا، تو اس وقت اہم فیصلے نہ لیے جائیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پر آپ جو پہلا خیال ہمیں آتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح خیال نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایموشنل برین سے ابھر رہا ہوتا ہے. جس برین کا کام ہے حصے کا فیصلے کرنا، وہ انڈر ایکٹیو ہوتا ہے، اور جس کا کام نہیں ہے وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس نے ویسے ہی فیصلے دینے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تم ذرا مزے کی طرف جاؤ. تال میل کی بات ہے نا. جی. جو تال میل ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو دونوں دماغ ہیں ہمارے، یعنی جسے ہم ہیومن برین کہتے ہیں اور اینیمل برین کہتے ہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے، ویسے تو برین ایک ہی یونٹ ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے یونٹس ہیں جن کو سمو دیا گیا ہے. تو ایک ایکٹیو ہوتا ہے یعنی اینیمل برین، تو دوسرا پیسیو ہو جاتا ہے یعنی ہیومن برین. اور اگر ہیومن برین کو ہم ایکٹیو کر لیں، دوسرا پیسیو ہو جائے، کسی ایسے پرسوٹ میں پڑ جائیں جس میں سوچ بچار زیادہ کرنی پڑتی ہے، سائنٹیفک سبجیکٹ یا کوئی ایسی چیز آپ پڑھنے لکھنے کی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس ہے یا فزکس، کیمسٹری ہے، بیولوجی، سائیکالوجی ہے یا سوشیالوجی ہے، کچھ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً اگر آپ فلسفی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہیومن برین ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کی کمانڈ چلنے لگے گی. اگر وہ اوپر ہے تو اس کو اوپر والا سمجھیں، اور اگر اینیمل برین نیچے ہے تو اس کو نیچے والا سمجھیں. اس میں جو لرننگ ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ شروع میں کوئی کام جب کرتے ہیں تو وہ مشکل لگتا ہے، تو کرتے کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہم اکثر بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ کا اینیمل برین ایکٹیو ہو تو آپ ایبڈومینل بریدنگ کریں. تو شروع میں آپ کو تھوڑی مشق کرنی پڑے گی. کچھ عرصے کے بعد آپ فقط 1 منٹ میں اپنے جو اینیمل برین ہے، جو ایکسائٹیڈ ہے کسی وقت غصے کی وجہ سے یا کوئی اور جذبہ ہے، شیم کا اوور ویلم کر رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو ریسیٹ بٹن کی طرح ایبڈومینل بریدنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں لرننگ کی بات ہے، اگر ہم جتنا بھی سیکھ جائیں. پر ایک بات بہت فائدہ مند ہے کہ اگر ہم اپنے ہیومن برین کو یا مرکز تجلیات کو جو ہے ان کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی اس کے پاس سارا کنٹرول ہو، تو پھر اگرچہ ہم بہت زیادہ کہکے نہیں لگا رہے ہوتے، بہت زیادہ کوئی ہم لوگوں کو ایکسائٹیڈ نظر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی ڈانس اور دھوم دھڑکے میں نہیں ہوتے، لیکن اندر کی کیفیت جو ہے ہماری ایک
خاموشی سے بہتے ہوئے خوبصورت چشمے کی طرح ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر ہمیشہ ستارے جلملاتے رہتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی بہت زیادہ کیفیت نہیں ہوتی جسے دنیا گیس کر سکے۔ تو زیادہ تر میرے جو پیشنٹس ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہی تو ایک ہماری واحد آخری خوشی ہے اور یہ بھی اگر ہم سے چھین گئی تو پھر جینے میں کیا رکھا ہے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ابھی جب نشے کی زندگی آپ گزارتے ہیں تو 24 گھنٹے میں بڑی مشکل سے گھنٹہ آپ جو ہے یہ من موجی کرتے ہیں، یہ مستی کرتے ہیں، اور باقی پھر آپ بھگتان بھگتتے رہتے ہیں 22-23 گھنٹے۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ 24 گھنٹے جو ہے ایک اچھی کیفیت میں رہیں، اور آپ کا جو نیٹ پلیئر ہے جب اس کو ہم ناپے تولے تو وہ بہت زیادہ بنے بنسبت کہ آپ ایک دھماکہ خیز قسم کا پلیئر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رکھیں۔ ایک پیشنٹ سے میں یہ بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی مزہ تو تب آتا ہے کہ کوئی کھلاڑی آئے ٹھیک ہے اور آ کے تو 6 چھکے اور 4 چوکے لگائے اور پھر وہ بولڈ ہو کے چلا جائے 10 گھنٹے میں، ٹھیک۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں نا، مطلب اگر سنیل گواسکر ہو اور وہ 225 رنز بنائے اور اس میں 1.5 دن لے لے تو پھر کیا فائدہ، یا حنیف محمد ہو تو وہ کیا کرے۔ تو ان کے پاس بھی اپنی لاجک بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ when all is said and done جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی wins the race۔ اور ایک بات یہ بھی تو ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیس ہی، پرسکون ہونا ہی آپ کو رائٹ ڈرائیو دیتا ہے، یعنی ایٹ دی اینڈ آپ کا مقصد حیات تو پھر یہی رہ جاتا ہے نا کہ آپ ایک نظریے پہ عمل آپ کریں گے ہی اس وقت جب آپ پرسکون ہیں۔ جب آپ غصے میں ہیں یا شیم میں یا کسی منفی جذبے میں پھنسے ہوئے ہیں تو بہت کم امکان ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کر پائیں، پھر وہ آپ وہی فیصلہ کریں گے جو اس وقت کے جذبات کہیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ جی، اسی کے ساتھ ہم اگر ایک وقفہ لیں اور وقفے سے واپس آ کے بھی بات کو آگے بڑھائیں تو ایک بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، پھر یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے۔ 3 2 1 کے ساتھ ہم واپس آ گئے۔ سر، کو ڈیپینڈنس پہ بات ہو رہی ہے اور 2 سوال اس سے ملتے جلتے۔ ایک سوال تو یہ کہ اگر آسانی سے سمجھنا ہو تو یہ ساری بلا ہے کیا کو ڈیپینڈنس کی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کا شکار اتنے لوگ ہیں، کوئی 80% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی اگر کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی پہ، تو پھر اس سے باہر کیسے آنا ہے؟ دیکھیے، پہلا تو بہت یعنی گمبھیر مسئلہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے لیکن ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کلیئر کٹ پتہ چل جائے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ ڈائگنوسٹک کرائیٹیرین بتا دوں ٹھیک کہ اگر آپ کسی دوسرے شخص کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے سامنے بیکاری بن سکتے ہیں، اس کے لیے قرضے اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے چوری چکاری کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کو مار سکتے ہیں یا اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا بیک بارو اور اسٹیل، کل آل بی کلڈ۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایکچولی نشئی رویے ہیں جس میں
جیسے شراب پینا یا دیگر منشیات کا استعمال کرنا جو ہے آخر کار انسان کو دھکیل سکتا ہے ایک بیماری کے اندر جسے ایڈکشن کہتے ہیں. تو کو ڈپینڈنس بھی ایک ایڈکشن ہے. جی تو آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ ڈیفینیشن تھوڑی ڈاڈی ہے لیکن جن چیزوں یا جن رشتوں کے بارے میں جی ہمارے جو نظریات ہیں وہ پیچھے چلے جائیں جی اور ہمارے جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں وہ آگے آ جائیں، جس میں جھوٹ نمبر 1 ہے، جس میں بھیک تک مانگنے کے لیے ہم تیار ہوں، جس میں چوری کرنے کے ادھار بھی لینے میں کوئی قباحت نہ ہو، یعنی کسی بھی حد تک جائیں، کسی بھی حد تک مار تک۔ دیں گے، مر جائیں گے، تو یہ کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ ہوتا سر ہے. ایک چیز اس میں یہ بھی آ سکتی ہے کہ جیسے جب ہم ریلیشن شپ میں بھی سپورٹ کی بات کرتے ہیں اور مدد کی بات کرتے ہیں تو کو ڈپینڈنٹ کی ایک یہ بھی نشانی ہوگی کہ اس کو مدد کر کے تکلیف محسوس ہوگی، خوشی نہیں ہوگی. یعنی جب کسی کو مدد کر کے آپ کو خود ہرٹ ہو رہا ہو تو یہ بھی کو ڈپینڈنس کی نشانی ہے. لیکن اگر آپ اب ایک بات جاننا چاہتے ہیں کو ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ کے بارے میں تو وہ یہ ہے کہ یہ بے اصولی کا رشتہ ہے. یعنی جس رشتے میں کوئی اصول کام نہیں کرتا، اصول سارے پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپ بے بسی سے بے اصولی کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، جن رشتوں میں آپ بے اصولی کرنے پہ بالکل آمادہ ہو جاتے ہیں کھل کے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کو ڈپینڈنٹ رشتہ ہے. خاص طور پر اگر فیملی ممبرس کے بارے میں اگر آپ بڑی آسانی سے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو بے اصولیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ جرائم کریں تو آپ ان کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک کو ڈپینڈنٹ سر ریلیشن میرے شپ ذہن ہے. میں آپ کی بات سے حالانکہ بالکل آپ بائی دا ڈیفینیشن اور ڈائگنوسٹک جو کرائٹیریا آپ نے بتایا، لیکن میرے ذہن میں ایک یعنی ایز اے آڈینس میرے ذہن میں ایک یہ خیال آ رہا ہے کہ لوگ تو اسی کو محبت، اسی کو رشتہ کہتے ہیں کہ جی آپ مر جائیں کسی کے لیے یا مار دیں یا اپنی انا، یہی انٹرپریٹ کرنے کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا نا کہ آپ اپنے آپ کو مٹا دیں. اور سائنس اس کو بیماری کہہ رہی ہے. بے اصولی کا جو رشتہ ہے وہ نہ آپ کا بھلا کرے گا نہ اگلے کا کرے گا. نا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں، یہ ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی جی سکتا ہوں. سر کیا یہ موویز کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اس میں؟ مجھے لگتا ہے ظاہر کہ بات ہے پیراڈائم تو کہ یہی بنی جتنے ہے. فلمی ڈرامے اور اس طرح کی کہانیاں افسانے ہیں، یہ سب کوئی سائنسدان تو نہیں لکھتے. سائنسدانوں کو تو کوئی فلمی کہانیاں لکھنی نہیں آتی، کوئی افسانے نہیں آتے. یہ شاعری، یہ افسانے، یہ باتیں ساری دیوانگی کی یہ سائنسدان تو نہیں کرتے. سائنسدان تو سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹیو ہو. سائنسدان تو یہ بات کرے گا کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے میرا جینے کو جی جاتا ہے، تو یہ تو بہت ہی پروڈکٹیو بات ہوئی نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی مایوسی تھی اور کوئی آپ کو ملا زندگی میں جی جس نے آپ کو جینے کی راہ دکھائی، آپ کو جینے کا کوئی پرپز ملا. لیکن اگر کسی کی تمنا یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ میں تمہارے لیے مر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، تو یہ کبھی بھی کسی صورت میں یہ ہیلدی بات نہیں ہو سکتی. آپ کی جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. یہ جو آپ اسے ورلا ویران کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ ناشکرا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی تمہیں لگ جائے، یہ بھی وہی بات ہے. یہ تو محاورتاً ہے، محاورتاً ہے. ایسی باتیں نہ ہی کہیں تو اچھا ہے. مطلب اگر ہم رشتوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر ہیں کہ ہم رشتوں کو انسپائر کریں. یعنی آپ ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ آپ کی بھی اچھی زندگی ہو، لمبی زندگی. اصل میں تو یہ ہے کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے بیسٹ وشز کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. جب کوئی کہے کہ میں یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے حوصلہ افزائی دیں، آپ اسے سپورٹ کریں. میرا آج ہی ایک پیشنٹ بات کر رہا تھا کہ میں اپنے 6-7 جوڑی دار دوستوں کو
جب یہ کہتا ہوں کہ میں شراب چھوڑ رہا ہوں اور میں ایک نئی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، کہتے ہیں تیری جو مرضی کر لے، ویسے ہونا نہیں تیرے کو۔ اچھا اب آپ ذرا خود سوچیں کہ دوست کو کیا کہہ رہا ہے۔ جی تو ایک دوست کہہ رہا ہے کہ میں شراب کی بیماری سے نکلنا چاہتا ہوں، جیسے کوئی شوگر کا مریض کہے گا کہ میں اپنی بلڈ شوگر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں اور نارمل رکھنا چاہتا ہوں، تو کہنا چاہیے نا لوگوں کو کہ بھی ہاں اللہ تمہیں توفیق دے۔ جی جی اگر کوئی کہتا ہے میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں، سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں ایم اے پاس کرنا چاہتا ہوں، میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تو جو کہ اللہ تمہیں توفیق دے، جی یعنی کوئی اس طرح کی بات کریں جو کہ حوصلہ افزائی کی بات ہو، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بہت کم کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے۔ یہ فیملی ممبرز کو توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جو لوگ آپ کے ساتھ زندگی میں کسی مفادات سے جڑے ہوتے ہیں، جن کو آپ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، دعائیں آپ کو وہ دیتے ہیں کہ اللہ تہاڈی حیاتی لمبی کرے، عمر زندگی زیادہ کرے، صحت درستی دے۔ جیسے آپ کسی فقیر کو دیں گے تو وہ دعائیں دے دے گا آپ کو۔ لیکن مجھے بتائیے کہ لوگ اپنے اہل خانہ کو کس قدر آسائش کی زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں، اور وہ پچھلے 11 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ سر جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کی بات سے میرا ایگریمنٹ ہے، آلدو کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم تو اپنے والدین کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ کیڑے ویلے مطلب باقی سب تو ووکل ہوتے ہیں، جی جب دعاؤں کا وقت آتا ہے تو کہتے نہیں علیحدہ کر کے کوئی فرصت وہ تو کہتے ہم ہیں۔ کرتے ہی ہیں، یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ تو ہم دل میں کرتے ہیں، وہ تو ہماری ہمیشہ ہیں۔ یہ لیکن یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کاؤنسلرز جب بات کرتے ہیں کاؤنسلیز سے تو وہ کہتے ہیں میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، حالانکہ کر نہیں رہے ہوتے، نہیں ہوتے۔ وہ وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، ان کی سکت سے زیادہ بوجھ ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ فیصلے کرنا، اپنی زندگی کو سٹیئر کرنا، یہ ان کا ہی کام ہے، لیکن وہ بڑے مزے سے کہہ دیں گے، اور بعض اوقات تو وہ کوئی غلط فیصلہ کر کے آپ سے مہر تصدیق ثبت کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بتائیں گے ہم، تسی ہاں جی بس کیتی ہے۔ ہاں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دائیں طرف مڑ جائیں، تو بس سے آپ بائیں طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، دس از یور لائف۔ جی تو کہتے ہیں نہیں وہ دائیں طرف کے فوائد دیکھیں نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کہیں کہ دائیں طرف مڑیں۔ آپ مطلب کہہ دیں ایک دفعہ، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے نفسیاتی جی کہ وہ غلط راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں بٹ آپ کی آشیرواد لے کے۔ جی آپ کو بھی تو پروفیشنلز بھی بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں کہ وہ جیسی بات کوئی سننا چاہتا ہے، جیسے کوئی سننا چاہتا ہے کہ تہاڈی ڈائبٹیز بہت معمولی ہے، تو وہ کہتا ہے آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے۔ اب دیر از نو ٹچ آف ڈائبٹیز۔ یس اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں، تو پروفیشنلز کو تو یہ رویہ سوٹ نہیں کرتا۔ ویسے تو کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی ایک سنجیدہ کھیل کا نام ہے، اور زندگی بڑی خوبصورت ہے، اسی لیے ہر بندہ زندگی کی طوالت چاہتا ہے، ویسے قدر نہیں کرتا، لیکن زندگی لمبی چاہتا ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھیں تو کہتے ہیں مرنا نہیں، جی لیکن پھر جب اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ قدر افزائی کرتا نظر نہیں آتا زندگی میں۔ تو کو ڈپینڈنس سے نکلنا اگر ہے تو اصول پکڑ لیں کوئی، جی ایسے 1 2 4 6 یا 1 درجن، کو بہت زیادہ اصولوں کی ضرورت نہیں کہ یہ ریلیشن شپ میں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ریلیشن شپ جو ہے ون ون ہونا چاہیے، جی کہ جو کچھ آپ کسی کے لیے کریں اس کا نیم البدل کوئی آپ کے لیے کرے۔ مثلا اگر آپ بچوں کے لیے بہت جد و جہد کرتے ہیں، روپیہ پیسہ کماتے ہیں، آسائشیں دیتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ بچے بھی آپ کو یہی واپس کریں۔ بچے آپ کو اطمینان، سکون، پرائیڈ اور آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ دے سکتے ہیں، وہ مسکرا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ ان کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں تو وہ بھی روپیہ پیسہ ہی دیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس معاملے میں شاکی رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کریں،
اور جواباً ہم ان سے کوئی توقع نہ رکھیں. جواباً وہ کہتے ہیں جزاک اللہ. اچھا یہ بھی اللہ کے حصے ڈال دیا. مطلب آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں تو ہمارے کلچر میں یہ اب کافی عام ہے کہ ہم کچھ بھی کسی کے لیے کرتے رہیں اور وہ بعد میں پیارا سا منہ بنا کے کہتا ہے جزاک اللہ. مطلب میرے تے نہ رہنا تو ڈیلی اللہ کچھ کرے گا. تو مطلب خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو یہ جو سوچ ہے یہ کافی مشکلات پیدا کرتی ہے کہ جب مثلا والدین کے ساتھ بات ہو رہی ہے اولاد کی اور بیٹا کہتا ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایسی گاڑی لے دیں, تو والدین کہتے ہیں کہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ امتحان میں اچھے نمبر لاؤ یا یہ رویہ بدل لو یا یوں کرو یا ایسے کرو. تو جو اس پہ زبانی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں والدین ہمیشہ اپنا کہا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اولاد بعد میں صرف یاد دلاتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا 3 مہینے بعد تو آپ نے کیا نہیں. ایون آرگنائزیشنل بیہیویئر میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اچھی پرفارمنس شو کریں تو 3 مہینے کے بعد آپ کو انکریمنٹ دیں گے. جی تو 3 مہینے گزرتے کہتے ہیں انکریمنٹ, تو آپ کہتے ہیں وہ اچھی پرفارمنس کی بات بھی کی تھی. وہ بتا کہتے ہیں آئی گیو مائی بیسٹ. اچھا یہ محاورہ جو ہے نا جو بنیادی طور پر غلط ہے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں, خود ہی آپ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں کوئی آپ کو کرے نا. یعنی تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ آرگنائزیشن میں بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو جو چیز آپ کو اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے چاہیے وہ ٹینجیبل ہونی چاہیے, وہ گول مول نہیں ہونی چاہیے. وہ چیز ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جسے ناپا تولا جا سکے. میرے ایک عزیز ہیں تو وہ ان کا نوجوان جو ہے اس نے اپنے ابا سے کہا کہ فلاں جگہ میں نے انٹرویو دیا ہے تو وہاں جو باس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں گے تو پھر میں نوکری دے دوں گا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں ان کو کہہ دوں گا, بس 2 کام بچا کر دے. ایک تو یہ صبح سویرے اٹھنا شروع کر دے کیونکہ جس جگہ یہ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں وہاں 8 بجے کام شروع ہو جاتا ہے, تو یہ 6 بجے اٹھیں, واک شاک کریں اور پھر ناشتہ کریں اور 1 مہینہ یہ پریکٹس کریں تو اس کے بعد میں ان کی سفارش کر دوں گا. کیونکہ مجھے رشتہ دار ہونے کے ناطے پتہ تھا کہ وہ 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلی لڑائی اماں سے ہوتی ہے کہ میں نے یہ ناشتہ کرنا ہے اور یہ میں نے نہیں کرنا, اور اس کے بعد ان کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا, سارے کام سورج نے کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے صرف سورج غروب ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ اماں سے لڑنا چھوڑ دیں, 1 مہینہ سویرے 6 بجے اٹھیں, واک کریں اور اس کے بعد مجھے بتا دیں کہ میں نے یہ کر لیا تو میں آپ کو نوکری کے لیے سفارش کر دوں گا. تو انہوں نے کہا تواڈے کولوں کدی نیکی دی امید نہیں ہوئی, تو گلاں کر چھڑدے ہو کوئی کام نہیں کرتے. ساتھ انہوں نے کہا ہوگا اے تے نہ کرن والیاں گلاں نے, اے تے نہ کرن والیاں گلاں نے. صحیح. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کسی سے وعدہ وعید کرتے ہیں یا وعدہ وعید لیتے ہیں تو اس میں ناپنے تولنے کا کوئی نظام ضرور رکھ لیں. چیزیں آبزرویبل اور میئریبل ہوں تو اچھا ہے, چیزیں جو انڈسکسیبل ہیں ان کو ڈسکس کر لیں, جو دل میں دھڑکتی رہتی ہیں چیزیں ان کو ذرا باہر نکال لیں, ان کو کھل کے بیان کر لیں, ان کو طے کر لیں اور پھر MOU ضرور سائن کریں. ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی کوئی خاص قانونی حیثیت تو نہیں ہے لیکن اس سے عملی طور پر بہت بہتری آتی ہے. آپ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. جی. جیسے ہمارے ساتھ آڈینس ایک پیج پہ ہے, عائشہ قریشی صاحبہ کا لاسٹ کمنٹ ہے, انہوں نے لکھا کہ دس مین از سو نالجیبل, ماشاء اللہ, لو لسننگ ٹو ہم. تو یہ آپ کے لیے کمنٹ آیا. آپ کا سر بہت شکریہ. اتنی زبردست گفتگو ہوتی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور جو فیڈ بیک ڈیورنگ دا شو آتا ہے اس سے کتنے گنا زیادہ ہے آفٹر شو, اس کا حساب ابھی تک لگایا نہیں جا سکا کیونکہ ریلز اور باقی جو ویڈیوز ہیں اس میں اتنا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے توسط سے ہم بھی مشہور ہو رہے ہیں. آپ کا شکریہ. مشمل آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ کا شکریہ. آپ یہ شو دیکھتے ہیں, اس سے جڑی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ جو ریلز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.